अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है प्यार, शादी, टीवी एंकर नूरुल ऐन केस का ताना बाना, कड़ी से कड़ी कैसे जुड़ी, देखिए खुसूसी रिपोर्ट। और खत बनाम एसपी मूसा। ये दास्तान है एक मजलूम की, जिसका केस हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उस वक्त के सदर ममलिकत जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की तरफ से पुलिस को मुसलसल अहकामात मिलते रहे। आइए सिरे ढूंढते हैं रावलपिंडी की नूरुल ऐन के केस के। नूरुल ऐन 12 मई 1978 को एक खाते पीते घराने में पैदा होने वाली लड़की, खूबरू और खूबसीरत नूरुल ऐन वाकई घर भर की आंखों का तारा थी। ये तस्वीर है उसके वालिद कमर अब्बास की। कमर अब्बास काम करते थे पेंट बनाने वाली एक बैनुल अक़वामी कंपनी में। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में पेशावर यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल करने वाली नूर को आगे बढ़ने और तरक्की करने का जुनून था। अपने हुनर को आजमाने के लिए उसने इख्तियार की नौकरी रेड क्रॉस की। पाकिस्तान टेलीविजन पर उसने एंकर पर्सन के तौर पर शुरू किया काम और अपने देश में नामी एक प्रोग्राम से बना लिया अपना नाम। ये हम लोग पेशावर में रहते थे, इसने वहाँ से मास्टर किया है, डिबेटर भी थी और पीटीवी की अनाउंसर भी रह चुकी है। ये मीडिया में भी काफ़ी ये मशहूर थी। बहुत ज़्यादा जीनियस लड़की थी, लायक भी थी बहुत ज़्यादा। उसे एक निजी एडवर्टाइजिंग कंपनी ने सेफ गेम्स पर 10,000 सवालात पर मुश्तमिल एक किताब तैयार करने का कहा और नूरुल ऐन ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया। पोस्टिंग हो गई कमर साहब की पास पिंडी में, तो इसने यहाँ के सर्विस कर ली ओरिएंट में। इस एडवर्टाइजिंग कंपनी से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम दर्दनाक होना था और जिस पर पाकिस्तान भर के मीडिया को लिखना था बहुत कुछ। ये है आमिर, नूरुल ऐन की जिंदगी में आने वाला एक ऐसा किरदार जिससे हो गया था उसे प्यार। ये उसको वहीं सर्विस करता था, पता नहीं सर्विस करता था या वैसे ही आता था, अल्लाह जाने। बहरहाल इन दोनों के आपस में वहाँ बातचीत शुरू हुई। ये मोहब्बत बढ़ने लगी और नूरुल ऐन के खाते पीते घराने से ताल्लुक का होना मुतवस्सित घराने के आमिर के लिए एक लॉटरी था। सोने की चिड़िया को काबू करने के लिए आमिर वसीम उस पर जान छिड़कने लगा और शादी के लिए बार बार जोर देने लगा। आमिर साबित कर रहा था खुद को फरहाद, मगर शादी के लिए नूरुल ऐन के वालिद को नहीं था उस पर एतमाद। मगर नूरुल ऐन के सामने हार गए उसके वालिदैन।
عامر وسیم کی والدہ میرے پاس آئیں کہ عامر سے آپ رشتہ مانگنے کے لیے، میں نے کہا نہیں ہم لوگ نہیں کرتے باہر شادی. تو 1 سال تک یہ چکر چلتا رہا. میں تو بہت سخت تھی باپ بھی کہ ہم لوگ شادی نہیں کرتے، لیکن یہ اس نے کہا کہ نہیں جی میں شیعہ ہو جاتا ہوں اور یہ آپ کو شیعہ کا مسئلہ ہے تو میں مذہب چینج کر لیتا ہوں. اور عامر وسیم کی ماں مسرت جبیں آ گئی بات پکی کرنے. نہ چاہتے ہوئے نور العین کی محبت سے مجبور، والدین نے کر دیا اسے اپنی آنکھوں سے دور. کافی ناراض ہوتی تھی کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں کرنی، لیکن اتنا ان لوگوں نے پریشر ڈالا کہ وہ شیعہ بھی ہو گیا اور آپ کر دیں، اور یہ کہ شادی ہو گئی بہرحال اس کی. نور العین پیا گھر سدھار گئی. یہ ہے نکاح نامہ نور العین کی عامر وسیم سے شادی کا. کچھ دن نور العین اپنے شوہر وسیم کے ساتھ ڈھوک الہی بخش راولپنڈی کے اس مکان میں رہی. پھر عامر اسے لے کر کراچی چلا گیا. ساس نور العین کو بہو بنا کر تو لے آئی مگر وہ اس پر ظلم کرتی. نور العین اپنے پر کیے گئے تشدد کا اپنے والدین کو بالکل نہ بتاتی مگر اپنی چھوٹی بہن سے اس کا ذکر مسلسل کرتی. نور العین کو جلد احساس ہو گیا کہ اس کے والدین کا فیصلہ درست تھا. اور پھر ایک دن نور العین کمرے میں اکیلی تھی اور اس کا شوہر گھر میں نہیں تھا. اچانک اسے کچھ لوگوں کی آوازیں آنے لگیں. نور العین چونک گئی. شام کے اس وقت لوگوں کا گھر میں آنا اس کے لیے عجیب تھا. سب چہرے اس کے لیے اجنبی تھے. اس نے چور چور کا مچا دیا شور. کمرے سے اس کی ساس برآمد ہوئی اور اس نے ان لوگوں کے سامنے نور العین کی بے عزتی کی. مگر اجنبی لوگوں کا یوں گھر میں آنا ثابت کرتا تھا ساس سے ان کا تعلق پرانا. نور العین نے چھوٹی بہن کو ٹیلی فون کیا اور ساری بات اسے بتا دی مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ایک طوفان سر پر کھڑا تھا. معصوم نور العین جس سے بے خبر تھی. ساس بہو کے خراب ہوتے تعلقات کی وجہ سے نور العین کا شوہر عامر اسے بات بے بات ڈانٹتا. وہ نور العین ہی کو ذمہ دار ٹھہراتا. نور العین جو حاصل کرنے آئی تھی عامر کا پیار، سہتی رہی اس کی مار مگر اس نے والدین کو کچھ نہیں بتایا. جب شادی ہو گئی تو 5-6 مہینے کے بعد ہی ساس نے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا. اس نے ویسے ہمیں کبھی کوئی بات نہیں بتائی. بچی بہت زیادہ سمجھدار تھی کہ ماں باپ پریشان ہوں گے. اس نے ہمیں آج تک کوئی بات ہی نہیں. کوئی بات تو تھی جو عامر اور اس کی ماں نور العین سے چھپاتے تھے. اسی بات نے تلخیاں پیدا کی اور ساس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ نور العین کو راولپنڈی لے جائے اور وہیں رکھے. اسی دوران ایک شادی میں شرکت کرنے کے لیے یہ جوڑا کراچی سے چلا اور راولپنڈی آ گیا. جنوری 2004 نور العین کی چھوٹی بہن برطانیہ جا رہی تھی. اس نے نور العین سے ملنے کی خواہش کی اور اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ چند دن رہے. 10 جنوری کے دن عامر نے نور العین سے کہا کہ وہ جا کر اپنی بہن سے مل آئے. انہی دنوں نور العین کو نجی ایڈورٹائزنگ کمپنی سے جاب کی دوبارہ آفر ہوئی جو اس نے شادی کے بعد چھوڑ دی تھی. عامر نے کہا کہ تم اپنی بہن سے ملاؤ، میں تمہیں اسلام آباد دوبارہ بلوا لوں گا اور تمہاری ملاقات اس ایڈورٹائزنگ کمپنی کے مالک سے کروا دوں گا. وہ اپنی بہن اور ماں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی کہ اسے شوہر عامر وسیم کا ٹیلی فون آیا. اس نے 2 بجے تک نور العین کو اسلام آباد پہنچنے کا کہا تاکہ وہ ایڈورٹائزنگ کمپنی میں نوکری کی بحالی کے معاملات طے کر سکیں. یہ وہ گھر ہے جہاں نور العین اپنی بہن سے ملنے آئی تھی. یہ گھر جس جگہ پر ہے
ٹیکسی لینے کے لیے وہاں سے جانا پڑتا ہے کافی دور، مگر جب نور العین جانے کے لیے ماں اور بہن کے ساتھ گھر سے باہر نکلی تو اس وقت ایک ٹیکسی کھڑی تھی دروازے سے چند قدم دور۔ تینوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا اور نور العین نے ماں اور بہن کو ساتھ آنے کا کہا، مگر انہوں نے معذرت کر دی۔ نور العین ٹیکسی میں بیٹھ کر ہو گئی روانہ۔ اسی دوران لگا رہا موبائل فون پر عامر کے ایس ایم ایس کا آنا۔ شام 5:45 عامر کا ٹیلی فون نور العین کے والد کے نمبر پر آیا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہاں ہے نور العین، وہ اس کے انتظار میں ہے بے چین۔ نور العین کے والد قمر عباس نے کال سنی تو وہ فکر مند ہو گئے۔ نور العین بیش قیمت زیورات پہنے ہوئے تھی اور اس کے پاس ایئر ٹکٹ کے پیسے بھی تھے۔ عامر کو انہوں نے وہیں موجود رہنے کا کہا اور نور العین کے ماموں اور چچا سمیت پہنچے عامر کے پاس۔ اس نے کہا جی میں اورینٹ کے دفتر کھڑا ہوں، نور کو اس نے بلایا، نور کو وہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم وہیں کھڑے رہو، میں آ رہا ہوں۔ اور تو کوئی جگہ نہیں سمجھ آتی نا کہ کہاں جائے بندہ۔ اب یہ گئے، علی کو لے کر گئے، یہ ماموں وغیرہ سب آ گئے تھے، تو چوکیدار نے کہا جی نہ یہاں نور آئی، کیونکہ نور وہاں سروس کرتی تھی، سب پہچانتے تھے، پورا عملہ جانتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ یہاں نوشی نہیں، نور العین نہیں آئی ہے اور نہ امیر آیا ہے۔ گھر والوں نے دیکھ لیے اسلام آباد بھر کے ہسپتال، پولیس اسٹیشن اور ریسکیو آفیسز، اور چھان مارے گرین بیلٹس اور اسلام آباد کے جنگلات، مگر نور العین کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ گھر والوں نے دیکھ لیے اسلام آباد شہر کے آس پاس کے جنگل، اور اس دوران عامر وسیم روتا رہا مسلسل۔ نور العین کے موبائل فون پر کال کی گئی بار بار، موبائل مسلسل بجتا رہا مگر کسی نے اٹینڈ نہیں کیا۔ نور العین کے والد قمر عباس نے خفیہ ادارے کی مدد سے ٹریس کیا اس کا موبائل فون۔ یہ ہے نور العین کا موبائل نمبر 0300954626۔ فون کی لوکیشن تھی پی اے ایف سینما کے گرد و نواح میں 200 میٹر کے اندر۔ خفیہ ادارے کے فرد نے بتایا کہ آدھے گھنٹے میں وہ اس کی درست جگہ کا پتہ چلا لیں گے، مگر 5 منٹ بعد ہی اس کا فون بند ہو گیا۔ پی اے ایف سینما کے آس پاس کھوجی کتوں کی مدد سے کی گئی تلاش۔ مگر نور العین نہ زندہ ملی، نہ کہیں سے اس کی لاش۔ نور العین کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ چند گھنٹے پہلے جو اپنے والدین کے گھر سے اسلام آباد کے لیے نکلی تھی، اس نور العین کا اپنے شوہر سے ایس ایم ایس کے ذریعے مسلسل رابطہ تھا۔ آخر نور العین کہاں گئی؟ اس کیس کی پر اسراریت، پولیس کی تفتیش اور والدین کی بے چینی، کہاں، کب، کیا ہوا؟ دیکھتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد دیکھیے ٹی وی اینکر نور العین کیس کی کڑی سے کڑی کیسے جڑی۔